बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 172 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 173 मुलाहिज़ा फरमाएं। जब दूसरे लोग हमारी तरफ मुतवज्जा नहीं थे तो मैंने नीची आवाज़ में कैप्टन से पूछा, मेरा क्या बनेगा? मेरे पास तो पासपोर्ट तक नहीं है, मुझे तो फ़ौरन मशकूक समझ लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसने दोस्ताना अंदाज में मुझे तसल्ली थी। मैंने तुमसे इतनी रकम तुम्हें इस किस्म की परेशानियों से महफूज रखने के लिए ली है। तुम्हें सामने आने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी से जिक्र ही नहीं करूँगा कि तुम भी जहाज़ पर मौजूद हो। इतने बड़े जहाज़ पर छुपे रहना कोई मुश्किल मसला नहीं। अगर किसी ने मेरी मौजूदगी की मुखबरी कर दी, मैंने पूछा, मेरे क्रियो में तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। बाकी सिर्फ 2 मुसाफिर रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमसे पूछताछ हुई है या नहीं। वो यही समझेंगे कि जिस अमल से वो गुजरे हैं उसी से तुम भी गुजरे हो। उसने इत्मीनान दिलाया। मैंने सोचा वो जहाज़ का कैप्टन था, अगर वो मेरे बारे में फ़िक्रमंद नहीं था तो मुझे फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत थी। चुनाचे मैंने खुद को तन बतकदीर छोड़ दिया। कैप्टन गोइस का ख्याल था कि खुले समंदर में आकर सफ़र ज़्यादा पुरसकून गुजरेगा, लेकिन उसकी ये तवक्को पूरी न हुई। समंदर पुरसकून नहीं था। तलातुम की वजह से दोपहर तक कैथरीन की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसने दोपहर का खाना भी न खाया। उसे एक आहद कै हुई और उसके बाद भी उबकाइयाँ आती रहीं। शाम तक कलाकर की रंगत बेजर्द नजर आने लगी। मुझे इस दौरान जंतर नजर आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है? समंदर कब तक इस तरह रहेगा? बेचारे मुसाफिरों की हालत ख़राब हो रही है। तुम तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हो। वो मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो ज़रा ढीठ और सख्त जान वाक़े हुआ हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ो, मैं तो कैथरीन और कलाकर की बात कर रहा हूँ। सूरज गरूब होने तक वो भी ठीक हो जाएंगे। हमारे हिसाब से तो समंदर पुरसकून ही है, ये तलातुम तो कुछ भी नहीं है। वो इत्मीनान से बोला। उसकी पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। शाम के साए गहरे होने तक तो हवा के तपेड़े धीमे पड़ गए और समंदर को गोया करार सा आने लगा। हल्की हवा के मध्यम झोंके गोया उसे थपकियाँ देकर सुलाने लगे और उसके साथ ही कैथरीन और कलाकर की तबीयत भी संभलने लगी। थोड़ी देर बाद कैथरीन भी अर्शे पर नमदार हुई। उसकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी। वो मुझे एक साइड पर ले गई और मुझसे रोज़मर्रा के बारे में बातें करने लगी और ख़ासकर जंतर के बारे में बताने लगी कि उससे भी उसकी मुलाकात हो चुकी थी और उसने उसे बताया था कि उसका जहाज़ भी है जिस पे वो सफ़र कर सकती है। और उसके मुताबिक उसकी मुलाकात एक रिसर्च लेबॉरेटरी में हुई थी जहाँ पर कोई वो रिसर्च स्कॉलर है, वक्त गुजारी के लिए मुलाजमत कर रहा है। ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। उसने गोया मेरे इस्तज़ाहिया लहजे पर ध्यान दिए बगैर संजीदगी से जवाब दिया, मुझे उस वक्त बल्कि अभी तक ख्याल ही नहीं आया था, अब तुमने बात की है तो ख्याल आया है। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि मैं जहाज़ की ब्रिज की तरफ देखने लगा था जिस पर मुझे 2-3 अफराद के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी थी। दफातन हमारे जहाज़ से तकरीबन 1 मील आगे यके बाद दीगरे 2 चीज़ें धमाके से फटीं और 1-2 सेकंड के लिए समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा रोशनी में नहा गया। फिर वो रोशनी मादूम हो गई। ये क्या था? मैंने चीख कर पूछा। कैप्टन गोइस पायलट हाउस से बाहर आया और ब्रिज से झांकते हुए बोला, घबराने की कोई बात नहीं। तुर्की के एक जंगी जहाज़ ने हमें खबरदार करने के लिए 2 फायर किए हैं। कुछ लोग जहाज़ पर आ रहे हैं। फिर उसने मुझे मुखातिब किया, मिस्टर खान तुम ज़रा ऊपर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये आधी रात को हमारे जहाज़ पर कौन लोग आ रहे हैं? कैथरीन खौफजदा से लहजे में बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने जवाब दिया। मैं ज़रा कैप्टन गोइस की बात सुनकर आता हूँ। वो मेरा बाजू थामते हुए बोली, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं उसकी सहमी हुई सांसों की हरारत अपने सीने पर महसूस कर सकता था। मेरा गिरबान खुला था। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी आया, तुम यहीं ठहरो। अगर मुझे देर लगी तो मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूँगा। मैंने उसके गुदाज कंधे थपथपाते हुए कहा। मैं दौड़ता हुआ पायलट हाउस में पहुंचा। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि कैप्टन गोइस कुछ ऐसा परेशान दिखाई नहीं दे रहा था। उसके होंठों में हस्बे मामूल मोटा सा सिगार दबा हुआ था। वो अंदरूनी कैबिन की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहाँ 3 यूनिफॉर्म लटके हुए हैं, उनमें से जो तुम्हें अपने लिए मुनासिब नजर आए वो पहन लो। अब तुम इस जहाज़ के सी मैन हो। अब तुम जिससे भी बात करोगे इस हैसियत से करोगे। मैंने उसकी हदायत पर अमल करने में ताख़ीर नहीं की और अंदर जाकर इंतहाई फुर्ती से यूनिफॉर्म और दूसरे जूते पहनकर टोपी सर पर जमाए हुए मैं वापस कैथरीन की तरफ जाने लगा तो कैप्टन बोला, मैं कोशिश करूंगा कि कोई तुम्हारी तरफ मुतवज्जा ना हो और तुमसे ज़्यादा पूछगछ न की जाए। तुम खुद भी कोशिश करना कि बिला ज़रूरत किसी की नज़र में ना आओ। ओके कैप्टन। मैंने उसे सल्यूट किया और पायलट रूम से निकल आया। उस वक्त तक जहाज़ की सर्च लाइट्स रोशन की जा चुकी थी। मैंने देखा रबड़ की 2 किश्तियाँ जहाज़ के स्टार बोर्ड की तरफ चली आ रही थी। कैथरीन मुझे यूनिफॉर्म में देखकर हैरानी से बोली, ये इतनी सी देर में तुम्हारी काया कैसे पलट गई? दरअसल मैं क्रियो का ही आदमी हूँ, मैंने ज़रा शर्मीले से लहजे में कहा, लेकिन मैं छुट्टी पर था इसलिए आम मुसाफिरों की हैसियत से ही सफ़र कर रहा था। अब चूंकि कुछ इमरजेंसी नज़र आ रही है इसलिए कैप्टन ने कहा कि छुट्टी वगैरह को भूल जाओ और फ़ौरन अपनी ड्यूटी संभालो। बराए मेहरबानी तुम भी अब मुझे सी मैन ही समझना, भूल जाना कि मैं मुसाफिर की हैसियत से सफ़र कर रहा था।
اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس نے میری بات کا یقین تو نہیں کیا، لیکن امید نظر آ رہی تھی کہ وہ میرا ساتھ دے گی اور بھانڈا نہیں پھوڑے گی۔ شاید اس میں اسے اپنا بھی کوئی بھلا نظر آ رہا ہو۔ پلاسٹک کی جو 2 کشتیاں جہاز کی طرف چلی آ رہی تھیں، ان میں 6 سیاہ پوش سے افراد موجود تھے۔ دفعتاً ایک طرف سے افغان خانسامہ فہمید برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں رائفل تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسے کیپٹن یا کسی اور نے کوئی قدم اٹھانے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے طور پر ہی کوئی کارنامہ دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے رائفل کندھے سے لگائی اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی نال کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ غنیمت رہا کہ اس نے ٹریگر نہیں دبایا، ورنہ شاید ہوائی فائر کی آواز سن کر بھی آنے والے لوگ یہی سمجھتے کہ ان پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ خانسامہ فہمید برہمی کے عالم میں میری طرف گھوما، لیکن عین اس لمحے پیری کلا کر روشنی میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری مشین پسٹل تھا جس کا رخ فہمید کی طرف تھا۔ گن پھینک دو، اس نے فہمید کو حکم دیا۔ جہاز اس وقت ترکش نیوی اور ڈرگز انفورسمنٹ ایجنسی کے گھیرے میں ہے۔ پھر میں نے دیکھا دھڑا دھڑ بہت سے لوگ جہاز پر چڑھے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں۔ خانسامہ فہمید اب بھی رائفل پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کچھ جنونی اور خرد دماغ سا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی رائفل کی نال ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ایک مہم سے اندیشے کے تحت رائفل چھوڑی نہیں تھی۔ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی حماقت کر گزرتا جو سب کے لیے مصیبت بن جاتی۔ اس قدر نے مجھ سے زور آزمائی کی کوشش کی اور ایک جھٹکا دے کر رائفل کی نال میری گرفت سے نکال دینا چاہی۔ میں نے محسوس کیا اب موقع تھا کہ اسے اپنے زور بازو کی ایک آدھ جھلک دکھائی جاتی۔ اس کے جھٹکے دینے سے تو رائفل کی نال میرے ہاتھ سے نہ نکل سکی، لیکن میں نے اسی طرح نال پکڑے پکڑے اسے ایک جھٹکا دیا تو وہ دور جا گرا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں آ گئی اور اس کا سر ڈیک کے جنگلے سے جا ٹکرایا۔ اگر جنگلہ نہ ہوتا تو شاید وہ پھسلتا ہوا سیدھا سمندر میں جا گرتا۔ اس کی اکڑ پھونک کافی حد تک نکل گئی اور وہ وہیں پڑا رہ گیا۔ میں نے رائفل ایک محفوظ کونے میں پھینک دی۔ پیری کلاکر کو میری یہ حرکت پسند آئی تھی۔ اس نے میری کمر پر ہلکی سی تھپکی دی۔ میں نے فہمید سے رائفل چھین کر گویا کلاکر سے تعاون کیا تھا۔ کلاکر کی شخصیت میں تبدیلی نے خود مجھے حیران کر دیا تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ جہاز ترکش نیوی کے گھیرے میں تھا، لیکن خود پیری کلاکر کون تھا؟ مجھے اس سے یہ پوچھنے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ اس دوران گہرے رنگ کے لباسوں میں بہت سے مسلح افراد جہاز پر چڑھائے تھے۔ وہ نہایت پھرتی سے جہاز کے مختلف حصوں میں اس طرح بکھر گئے کہ جہاز کے ایک ایک کونے پر نظر رکھی جا سکے۔ وہ اپنے کام میں بہت ماہر معلوم ہوتے تھے، تاہم ان کا رویہ جارحانہ نہیں تھا۔ انہوں نے کسی شخص پر بندوق نہیں تانی تھی۔ فی الحال انہیں گویا عملے وغیرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں جہاز کی تلاشی لینے سے زیادہ دلچسپی تھی۔ میں نے ایک دراز قد سفید فام کو ایک خطرناک گن اٹھائے ڈیک پر آتے دیکھا۔ یہ گن MAC-10 یا MAC-10 کہلاتی تھی اور کسی زمانے میں امریکی فوجیوں کے استعمال میں رہتی تھی۔ وہ شخص بھی امریکی ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے باآواز بلند اعلان کیا، میرا نام میک نیل ہے اور میں امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں چھاپے کی اس مہم کا نگران ہوں۔ ہمیں صرف جہاز کی تلاشی سے دلچسپی ہے۔ اگر کچھ برآمد ہوا تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ زحمت کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ کیپٹن گوئز نے نرم سے لہجے میں احتجاج کیا، تم لوگ کم از کم ہمارے بندرگاہ پر پہنچنے کا انتظار تو کر سکتے تھے، خواہ اس دوران ہمارے جہاز کو حراست میں لے کر ساتھ ساتھ سفر کرتے۔ ہم پچھلے ماہ ایک چوٹ کھا چکے ہیں، میک نیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایک جہاز کو ہم نے حراست میں لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بندرگاہ تک گئے تھے، لیکن اس کا عملہ ہمیں غنچہ دے گیا۔ راستے میں آنکھ بچا کر اس نے اپنا مال سمندر میں کہیں پھینک دیا۔ ہمارے جہاز پر تیل کی کھدائی کے سلسلے میں استعمال ہونے والی مشینری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیپٹن گوئز نے اسے یقین دلایا۔ میکنیل نے اپنی گن بے پرواہی سے بغل میں دبا لی۔ شاید اس نے دیکھ لیا تھا کہ جہاز پر کوئی ان سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صرف خانسامہ فہمید نے تھوڑی سی تیزی دکھائی تھی اور اسے میں نے ہی لٹا دیا تھا، اور میرے جسم پر عملے کی وردی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جہاز کا عملہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتا۔ میکنیل اپنے آدمیوں کو مختلف احکامات دینے کے بعد پیری کلاکر کی طرف مڑا اور بولا، تم نے کیا دریافت کیا؟ کچھ بھی نہیں، پیری کلاکر نے قدرے مایوسی سے جواب دیا۔ البتہ 2 دن پہلے ان کے عملے کے ایک آدمی کی گردن کاٹ دی گئی ہے۔ کیپٹن نے ابھی تک کہیں اس واقعے کی رپورٹ درج نہیں کروائی۔ وقوعے کے وقت ہم لوگ بین الاقوامی سمندری حدود میں تھے۔ کیپٹن گوئز فوراً پر احتجاج سے لہجے میں بولا، میں کسی بندرگاہ پر پہنچنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بندرگاہ پر پہنچتے ہی میں اس واقعے کی رپورٹ کرتا۔ میکنیل نے قتل کا تذکرہ سن کر کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ لگتا تھا اسے اپنے مشن کے علاوہ کسی بات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کیپٹن گوئز سے مخاطب ہوا، ہم خاص طور پر جہاز کے اس حصے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں جہاں لنگر کی زنجیریں رکھی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں ایک جہاز کے اس حصے میں سے مارفیا کی تیاری میں استعمال ہونے والا بنیادی کیمیکل 2 ٹن کی مقدار میں ملا تھا۔ تم جس حصے کی چاہو تلاشی لے لو، تمہیں اس جہاز پر کچھ نہیں ملے گا۔ کیپٹن گوئز ناگواری سے بولا۔ میکنیل اور پیری کلاکر ایک طرف کو چلے گئے۔ شاید وہ تخلیے میں کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ چلنے میں بعد ہی وہ واپس آ گئے۔ تب میں میکنیل سے مخاطب ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ امریکیوں کو ترکی کی سمندری حدود میں چھاپے وغیرہ مارنے کا اختیار کب سے مل گیا ہے؟
میکنل نے جواب دینے سے پہلے میرا سرتاپا جائزہ لیا. شاید اسے عملے کے کسی آدمی سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی. عملے کو تو شاید یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان لوگوں کو یقیناً اس کا پس منظر معلوم ہوگا. تاہم میکنل بڑے تحمل سے بولا, ڈرگ انفارمنٹ ایجنسی امریکی ادارہ ہے, لیکن پچھلے 1 سال سے منشیات کی اسمگلنگ روکنے کی غرض سے ترکش پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے. ہم یورپ اور امریکہ کی طرف منشیات کی اسمگلنگ کے 2 بڑے روٹ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سمندری روٹ پر کئی بار ہم نے بہت بڑی مقدار میں منشیات پکڑی ہے. منشیات کی سب سے زیادہ اسمگلنگ اس وقت سمندری راستوں سے اور خصوصاً بحری جہازوں سے ہو رہی ہے. پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا, اس نے آنکھیں سکیڑ کر بغور مجھے دیکھا اور بولا, اگر تم واقعی عملے کے آدمی ہو تو تمہیں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. سچ سے بتاؤ تم کون ہو. اس کا ہاتھ اپنی گن پر تھا. مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی. پیری کھلا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا, یہ کوئی پاکستانی ہے, بغیر کاغذات سفر کر رہا ہے, لیکن اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے. اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. شاید پاکستان میں کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر کے بھاگا ہے, لیکن ہمارے نقطۂ نظر سے مشکوک نہیں ہے. البتہ کیپٹن نے شاید اس بیچارے کو ہمارے شک و شبے سے بچانے کے لیے وردی پہنا دی ہے. اس نے گویا میرے بارے میں اپنے باس کو مختصر لیکن مکمل رپورٹ دے دی تھی. مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ پر اور کیپٹن گوئز پر ترس آیا. بیچارے نے خواہ مخواہ مجھے یونیفارم پہنانے کا تردد کیا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ چھاپا مارنے والوں کا ایک ایجنٹ تو ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہا تھا اور بظاہر بڑی معصومیت سے پرندوں کا شوقین ایک بے ضرر سا سیاہ بنا ہوا تھا. میکنل نے بھی میرے بغیر کاغذات ہونے کو کوئی قطعاً اہمیت نہ دی. یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا. اس کا مسئلہ شاید صرف منشیات تلاش کرنا تھا. اس کے سوا کسی معاملے میں وہ ٹانگ اڑانا نہیں چاہتا تھا. وہ سر ہلاتے توفیمی انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا, شاید تم نوکری کی تلاش میں یورپ وغیرہ کی طرف نکل رہے ہو. نہیں, میں تو ڈرگ مافیا کا آدمی ہوں, میں نے سنجیدگی سے کہا. میکنل اور پیری کھلا کر دونوں خوش دلی سے ہنسے. کھلا کر بولا, ڈرگ مافیا کے آدمی بغیر کاغذات کے سفر نہیں کرتے. 2-4 پاسپورٹ اور 10-20 ویزے تو ان کی جیبوں میں فالتو پڑے رہتے ہیں. پھر وہ میکنل کو بتانے لگا, یہ نوکری کی تلاش میں نہیں جا رہا. اس نے بتایا تھا کہ یہ چھوٹا موٹا بزنس مین ہے, اور میرا خیال ہے سچ ہی کہہ رہا تھا. میکنل نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے, گویا کہہ رہا ہو ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں. وہ تلاشی کے کام کی نگرانی کرنے لگے. وہ تقریباً 40 کی عمر کا آدمی تھا اور لگتا تھا اس کی عمر انہی کاموں میں گزری تھی. وہ سبھی لوگ تلاشی کے کام میں بہت ماہر معلوم ہوتے تھے. اس کے باوجود اس کام میں بہت دیر لگی. آخرکار وہ بحری جہاز تھا, خواہ چھوٹا ہی تھا, لیکن اس کی ہر چیز کو چیک کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کام میں صبح کے 4 بج کے ہمارے کیبنوں کی بھی تلاشی لی گئی. ایک بات البتہ مجھے کچھ حیرت انگیز لگی کہ میکنل یا اس کے کسی آدمی نے کیتھرین سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا, اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا. کیبنوں کی تلاشی بھی وہ یہ جانے اور پوچھے بغیر لیتے چلے گئے تھے کہ کون سا کیبن کس کا تھا. شاید کلا کر انہیں بہت کچھ بتا چکا تھا. بلاخر وہ لوگ مایوس ہو گئے اور تلاشی کا کام بند کر دیا گیا. کیپٹن گوئز ایک بار پھر ڈیک پر آ کھڑا ہوا اور سگار سلگاتے ہوئے بولا, میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے جہاز پر کچھ نہیں ہے, لیکن تم لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع کیا. اس بار شاید کسی نے غلط مخبری کر دی کہ کچھ نہیں ملا تم لوگوں کو. میں نے نیچی آواز میں میکنل سے پوچھا, جو اس وقت ایک ہاتھ میں گن اور ایک میں سلگتی سگریٹ لیے کھڑا تھا. نہیں, اس نے فراغ دلی سے اعتراف کیا. پھر دوستانہ لہجے میں بولا, میں نے تو مشینری کا بھی ہر کریٹ کھلوا کر دیکھا. مجھے اندیشہ تھا کہ اگر منشیات نہیں تو شاید افغانستان سے روسی اسلحہ ہی جا رہا ہو, لیکن جہاز میں واقعی کچھ نہیں ہے. وہ گیا کسی سے بھی کوئی بات چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا. اس کے ساتھ ترکش نیوی کے جو آدمی تھے وہ ان تمام چیزوں کو پہلے جیسی حالت میں لانے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں انہوں نے کھول ڈالا تھا. امریکی ان کی مدد کر رہے تھے, لیکن جہاز کا عملہ ایک طرف کھڑا تھا. وہ لوگ خود اپنے سامان کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. ان سب کے چہروں پر ناگواری تھی اور وہ گویا بازوبان خاموشی کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہر چیز کھولی ہے, اب خود ہی بند کرو. اسی چکر میں سفیدہ زہر نمودار ہوا. اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا. دور سے ایک لانچ جہازوں کی طرف آتی دکھائی تھی. اس پر ترکی کا پرچم لہرا رہا تھا. وہ قریب آئی تو اندازہ ہوا کہ وہ ترکش کوسٹ گارڈ کی لانچ تھی, لیکن اس سے بھی ایک ادھیڑ عمر سفید فام شخص اتر کر ربڑ کی کشتی میں سوار ہوا اور ہمارے جہاز کی طرف آنے لگا. کیتھرین اس وقت میرے قریب ہی ڈیک پر کھڑی تھی. اس نے ایک طویل سانس لی اور شکست خوردہ سے انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولی, یہ میرے پاپا ہیں, انہیں ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے. مجھے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس جہاز پر چھاپا بھی انہوں نے ہی نہ ٹلوایا ہو. وہ کیوں؟ میں نے حیر سے پوچھا. مجھے سدھارنے کے لیے, وہ تلخی سے بولی. معلوم نہیں کیوں انہیں وہم ہو گیا ہے کہ میں ڈرگز کے دھندے میں ملوث ہوں. یہ وہم تو اپنی جگہ ہے, ویسے بھی وہ مجھے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے دیکھ ہی نہیں سکتے. انہیں اپنی روایات اور نیک نامی اتنی عزیز ہے کہ میری اصلاح کی خاطر وہ مجھے جیل بھجوانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. ادھیڑ عمر چارلس جہاز پر آ گیا. اس نے سب سے پہلے میکنل کو تلاش کر کے اسے ایک خط دیا. وہ کوئی سرکاری خط معلوم ہوتا تھا, کیونکہ اسے پڑھتے ہی میکنل کے رویے میں اس کے لیے بے حد احترام آ گیا. وہ خود اسے ساتھ لیے اوپر کیتھرین کے پاس چلا آیا اور گردن کو خم دیتے ہوئے بولا, اپنی بیٹی سے پوچھ لیجیے, ہم نے انہیں کوئی زحمت نہیں ہونے تھی, اور اگر آپ پہلے آ جاتے تو ہم ان کے سامان کی تلاشی بنا لیتے. بہت خوب. میں نے دل ہی دل میں سوچا, ایسی لڑکی تو واقعی ڈرگ مافیا کے لیے بے حد کارآمد ثابت ہو سکتی تھی.
جس کے باپ کا دوسرے ملکوں میں بھی اتنا اثر و رسوخ تھا۔ منشیات کی روک تھام کے سلسلے میں امریکہ کی پالیسی نہایت سخت تھی۔ اس کے باوجود وہیں کے ڈرگ انفارمنٹ کے ادارے کا نمائندہ اس سے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ پہلے آن پہنچتا تو اس کی بیٹی کے سامان کی تلاشی بھی نہ لی جاتی۔ چارلس بتاویز کیتھرین کی طرف بڑھا، لیکن کیتھرین نے منہ پھیر لیا۔ چارلس نے اسے گلے لگانا چاہا تو اس نے چارلس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ حیرانی اور رنجیدگی سے بولا، یہ تم کیا کر رہی ہو کیتھی؟ میں تو تمہاری خاطر استنبول سے بھاگا آیا ہوں۔ مجھے یہ پتا چلا تھا کہ اس جہاز کو راستے میں روک لیا گیا ہے۔ میں نے آدھی رات کو گورنر کو اٹھا کر اسے سفارشی خط لیا اور یہاں بھی ریڈیو پر پیغام بھجوایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی جائے، اور تم الٹا مجھ سے ناراض ہو رہی ہو۔ آپ کو اس تردد کی کیا ضرورت تھی؟ کیتھرین بددستور خفگی سے بولی، مجھے ویسے بھی یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا۔ یہ چھاپا یقیناً آپ ہی نے ڈلوایا ہوگا۔ اہم کو والی باتیں نہ کرو، چارلس تیزی سے بولا۔ میں تو اس جہاز کو تمہاری وجہ سے چھاپے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن امریکی سفارت خانے کا دباؤ بہت زیادہ تھا، بلکہ میں اپنی کوششوں کی وجہ سے ان کی نظر میں بھی مشکوک ہو رہا تھا۔ میں اپنی نیک نامی داؤ پر لگا رہا تھا، اس کا تم مجھے یہ صلہ دے رہی ہو؟ آپ کی خاندانی ساکھ، عزت، نیک نامی، میں تنگ آ گئی ہوں یہ الفاظ سنتے سنتے۔ کہتی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی، آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ کی نیک نامی پر کوئی حرف نہ آئے؟ آپ مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے آزادی کی زندگی کیوں نہیں گزارنے دیتے؟ خدا کی پناہ کہتی۔ چارلس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 18 سال کی عمر کے بعد سے تم شاید کبھی پورا ایک ہفتہ بھی گھر نہیں رہی۔ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے پھرتی ہو، جس سے چاہتی ہو دوستی کرتی ہو، جس سے چاہتی ہو چھوڑ دیتی ہو، جس کام کو دل چاہتا ہے وہی کرتی ہو۔ اس سے زیادہ کیا آزادی چاہتی ہو تم؟ میں چاہتی ہوں آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ کیتھرین بلا تعامل بولی، میری عمر کی اولادوں کے بارے میں والدین کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، لیکن آپ ہیں کہ میرے بارے میں پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر حصے میں لوگوں کو فون کر کے کہتے رہتے ہیں کہ کیتھرین کا خیال رکھنا۔ لوگوں کو سائے کی طرح میرے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ چارلس کے چہرے پر اذیت کے آثار ابھر آئے۔ شاید اب اسے کچھ کہنے کے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ دم بخود کھڑا تھا۔ مشرق اور مغرب میں واقعی بہت فرق تھا، دونوں ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مغربی معاشرے نے اپنی اولاد، اپنی عورت کو اس کی من چاہی آزادی دے کر کیا پایا تھا، یہ اندھا بھی دیکھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کی اس آزادی پر رشک کرتے ہیں اور ان کی تقلید کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر چارلس شکست خوردہ سے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، صرف اس بار تم میرے ساتھ چلو، ہم بیٹھ کر آخری مرتبہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد تم جس طرح چاہو زندگی گزارنا، جس ڈگر پر چاہے چلنا، میں قطعاً کوئی روک ٹوک نہیں کروں گا۔ اگر تم یہی چاہو گی کہ میں تم سے کوئی تعلق نہ رکھوں، تمہاری بالکل کوئی خیر خبر نہ لوں، تو میں ایسا ہی کروں گا۔ میں تمہاری طرف سے صبر کر لوں گا، میری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ فی الحال تم میرے ساتھ چلو۔ کیتھرین نے گویا بادل نخواستہ اس کی التجا قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سامان لینے اپنے کیبن میں چلی گئی۔ کیپٹن گوئز نے عملے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ کیتھرین کے پیچھے پیچھے کیبن میں چلا گیا۔ ادھر نیوی کے جنگی جہاز کے قریب کوسٹ گارڈ لانچ چارلس کے انتظار میں ادھر ادھر ہلکورے لے رہی تھی۔ چند منٹ بعد کیتھرین کیبن سے برآمد ہوئی۔ عملے کا آدمی سامان اٹھائے اس کے پیچھے تھا۔ اسی دوران میں نے جہاز کے فرسٹ میٹ جنتر کو بالائی عرصے سے نیچے آتے دیکھا۔ وہ غالباً کیتھرین سے الوداعی ملاقات کے لیے آ رہا تھا۔ کیتھرین اسے دیکھ کر رک گئی اور وہ قریب آیا تو مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، خدا حافظ جنتر، میں پاپا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے… وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جنتر نے اس کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ پکڑ کر اچانک اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ مجھ سمیت شاید کسی کو بھی اس سے اس حرکت کی اور اتنی پھرتی دکھانے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے یکدم ہی کیتھرین کو ایک بازو کے حلقے میں جکڑ لیا تھا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں نہ جانے کہاں سے ایک نہایت چمکیلے پھل والا چاقو آ گیا تھا، جسے اس نے کیتھرین کے مرمری گلے پر ٹکا دیا تھا۔ چاقو کی دھار کو محض دیکھنے پر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اگر کیتھرین نے ذرا بھی ہلنے جلنے کی کوشش کی تو اس کا مرمری گلا کٹ جائے گا۔ کوئی مجھے روکنے کی کوشش نہ کرے ورنہ یہ لڑکی ماری جائے گی، جنتر چیخا۔ پھر اس نے میکنیل کے ساتھ آئے ہوئے ترکش نیوی کے کمانڈر کو مخاطب کیا، کوسٹ گارڈ کی لانچ پر جو 2 آدمی موجود ہیں انہیں بھی یہیں بلا لو، وہ لانچ میں لے جاؤں گا، لڑکی میرے ساتھ جائے گی۔ میکنیل بھی دم خود رہ گیا تھا۔ اس کی گن بغل میں دبی ہوئی تھی، تاہم اس نے عقلمندی کا مظاہرہ کیا کہ اسے بغل سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ جنتر کی نظر انہی لوگوں پر تھی جن کے پاس اسلحہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود ایک محفوظ گوشے میں تھا اور کیتھرین کو ڈھال بنا کر اور بھی زیادہ محفوظ ہو گیا تھا۔ سب کے ہتھیار بیکار ہو کر رہ گئے تھے کیونکہ کیتھرین کی زندگی کو شدید خطرہ تھا۔ احمق مت بنو، تم لانچ لے کر نہیں جا سکو گے۔ میکنل نے ہونٹوں کے گوشے سے سگریٹ نکالے بغیر تحمل سے کہا، لڑکی کو چھوڑ دو، میں لڑکی کو بھی لے جاؤں گا، اس کے سامان کو بھی اور لانچ کو بھی۔ جنتر وحشت کے عالم میں بولا، کوئی میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اس پر کچھ خفیف سا جنون طاری تھا۔ مجھے وہ اب تک ایک بے ضرر سا آدمی لگا تھا، لیکن یکدم ہی اس میں گویا کوئی شیطانی روح حلول کر گئی تھی۔
صرف میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے زاویہ کچھ ایسا تھا کہ میں جنتر کی کنپٹی کا نشانہ لے سکتا تھا، اور اس کی متحرک مضطرب نظر میری طرف زیادہ گھومی بھی نہیں تھی۔ اسے یقیناً یہ اطمینان تھا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میرا ہاتھ نہایت آہستگی سے رینگتا ہوا بش کوٹ کے نیچے جا رہا تھا۔ سائلنسر لگا وہ ریوالور جو آصف بھٹی سے جھڑپ میں میرے ہاتھ لگا تھا اور جسے بعد میں واپس دینا بھول گیا تھا، اس وقت میری بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا۔ لانچ کے آدمیوں کو یہاں بلاؤ، جنتر چیخا، ورنہ میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ مجھے تو ویسے بھی مر ہی جانا ہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ 5-10 آدمیوں کو مار کر مر جاؤں، جلدی کرو۔ وہ اس سے آگے بھی شاید کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میرے ریوالور نے اسے مہلت نہ دی۔ شک کی نہایت ہلکی سی آواز کے ساتھ ریوالور سے گولی نکلی اور نہایت صفائی سے اس کی کنپٹی میں اتر گئی۔ وہ دھم سے زیریں عرشے پر گرا اور اس کے ساتھ ساتھ کیتھرین بھی گرتے گرتے بچی۔ ایک لمحے کے لیے کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہوا تھا۔ اگر میں کچھ اور پھرتی کا مظاہرہ کرتا اور ریوالور کو دوبارہ چھپا لیتا تو شاید سب لوگوں کو یہ جاننے میں دقت پیش آتی کہ گولی کس نے چلائی تھی، لیکن میرے ریوالور جیب میں رکھنے سے پہلے میکنل کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ پھر کیتھرین نے بھی اپنا گلا مسلتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ سخت دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے اس تجربے نے اسے ساری چوکڑی بھلا دی تھی جس باب پر وہ چند لمحے پہلے گرج برس رہی تھی، اب اسی کے سینے سے جا لگی۔ انسان کتنا ہی باغی، کتنا ہی جاہرے، کتنا ہی سرکش ہو جائے، جذباتی سہاروں کی ضرورت باقی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے اس کا احساس تاخیر سے ہوتا ہے۔ میکنل نے گہری سانس لے کر میری طرف پرخیال نظروں سے دیکھا، لیکن فوری طور پر وہ کچھ نہ بولا بلکہ سگریٹ کا کش لینے لگا۔ چارلس کیتھرین کو سنبھالتے ہوئے میرے قریب آ کر بولا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں برخودار، تم نے میری بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے ہی عملے کے ایک ساتھی کو ہلاک کر دیا۔ کیتھرین باپ سے الگ ہوتے ہوئے بولی، اس کا جہاز کے عملے سے کوئی تعلق نہیں ہے پاپا، یہ جعلی سی مین ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ چارلس نے حیرت سے پوچھا۔ میرے جسم پر بہرحال اس جہاز کے سی مین کی وردی تھی۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ یہ آپ کے دوست رمضان کا بھیجا ہوا آدمی ہے، اس کا نام افضل چودھری ہے۔ آپ کو میری بہت فکر تھی نا، یہ میرا خیال رکھنے کے لیے اس جہاز پر سوار ہوا تھا۔ کیتھرین کے لہجے میں اب بھی ہلکا سا تیکھا پن تھا۔ اوہ بہت خوب، بہت خوب۔ چارلس نے جوشیلے انداز میں مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ رمضان بڑا لاجواب آدمی ہے، اس سے جو کام کہو وہ کرتا ضرور ہے۔ مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی مسٹر افضل چودھری، تم نے واقعی میری بیٹی کا خیال رکھا، صحیح معنوں میں سے خطرے سے بچایا۔ میں اگر ترکی میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں نہ پھنسا ہوتا تو خود پاکستان آتا اور کیتھرین کے ساتھ سفر کرتا، لیکن پرسوں تک صورتحال ایسی تھی کہ میں 1 گھنٹے کے لیے بھی استنبول سے نہیں نکل سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے ملائمے سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کسی کام آ سکا۔ سچی بات یہ ہے کہ سیٹھ رمضان نے مجھے دھکے دے کر اس جہاز پر بھیجا تھا۔ اس دوران میکنل آگے بڑھ کر جنتر کے قریب بیٹھ گیا تھا اور اس کا جائزہ لے رہا تھا، غالباً یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کنپٹی میں گولی اترنے کے باوجود اس میں کوئی سانس تو باقی نہیں، یہ مر چکا ہے۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ جاننے کے لیے مجھے اس کا معائنہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں یہیں کھڑے کھڑے بتا سکتا تھا کہ یہ مر چکا ہے، تاہم یہ بات میں نے منہ سے نہیں کہی۔ میکنل میرے قریب آ کر گویا ایک نئے زاویے سے میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تم نے ایک دم ایک انتہائی قدم اٹھایا، لیکن میرا خیال ہے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس شخص نے ہم سب کو بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ پھر وہ ایک نظر جنتر کی لاش کی طرف دیکھ کر بولا، اس کے مر جانے سے ایک مسئلہ حل طلب رہ گیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ کیتھرین کو اس طرح خنجر کی نوک پر ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے باریکیوں کے انداز میں کندھے اچکائے۔ میں باریکیوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں اور یہ باریکیوں میں جانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک خطرناک صورتحال دیکھی اور فوری طور پر مجھے اس کا جو حل نظر آیا میں نے اس پر عمل کر دیا۔ تم اس پر کچھ روشنی ڈال سکتی ہو کیتھرین؟ اس نے کیتھرین کی طرف مڑتے ہوئے کچھ اس طرح پوچھا جیسے وہ کیتھرین کو برسوں سے جانتا ہو۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ کیتھرین بے نیازی سے بولی، سفر کے دوران میرا رویہ اس سے خاصا دوستانہ رہا تھا، میں اسے محض ایک مہذب انسان سمجھ کر اچھی طرح پیش آ رہی تھی۔ میری اس سے ملاقات جہاز سے باہر بمبئی میں ہوئی تھی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اچھے رویے کی وجہ سے کہیں یہ مجھ پر عاشق نہ ہو گیا ہو اور اب مجھے جاتے دیکھ کر یک دم ہی اس کے ذہن نے پلٹا کھایا ہو، مجھے روکنے کا اسے اس کے سوا کوئی طریقہ نظر نہ آیا ہو۔ ویسے مجھے شبہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کا کوئی پرزہ ڈھیلا ضرور تھا۔ میکنل پرخیال انداز میں ہنکارا بھر کر بولا، وہ اس امکان پر غور کرنے کے لیے تو تیار تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ بات اس کے دل کو نہیں لگی تھی، تاہم وہ خاموش رہا۔ میں نے کھنکار کا گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ عبدل کو بھی جنتر نے ہی قتل کیا تھا اور آلائے قتل شاید چاقو ہی رہا ہو۔ میں نے چوبی فرش پر پڑے جھلمل کرتے چاقو کی طرف اشارہ کیا، شاید اس کا کسی لیبارٹری وغیرہ میں تجزیہ کرنے پر عبدل کے خون کے ذرات مل جائیں۔ میکنل نے آگے بڑھ کر رومال کی مدد سے چاقو اٹھا لیا اور اسے رومال ہی میں لپیٹ کر جیب میں ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم باریکیوں میں جانے کی عادی نہیں، یہ تو خاصی باریکی کی بات کی ہے تم نے۔ کوئی بھی شخص جس نے 2-4 جاسوسی کہانیاں پڑھی ہوں ایسی بات کر سکتا ہے، یہ کچھ ایسی زیادہ باریک بات نہیں، البتہ آدمی کی عقل ہی کچھ زیادہ موٹی ہو تو بات دوسری ہے۔ میں نے ملائمہ سے کہا۔ کیپٹن گوئز آگے آتے ہوئے بولا،
جنتر نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد تو مجھے بھی یقین ہو چلا ہے کہ عبدل کو اسی نے قتل کیا تھا۔ ممکن ہے یہ کسی قسم کا جنون کا شکار ہو۔ جنون کے آثار کچھ نمایاں تو نہیں تھے، لیکن اس کے اندرونی کیفیات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایڈز کا شکار تھا۔ ممکن ہے اپنے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا ذہن کسی قسم کے خلچان کا شکار ہو گیا ہو۔ اگر یہ ایڈز کا شکار تھا تو پھر تمہاری بات درست ہو سکتی ہے۔ میکنل نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہرحال ہمیں ان واقعات سے کوئی مطلب نہیں۔ بندرگاہ پر تم جس طرح چاہو ان واقعات کی رپورٹ کر سکتے ہو۔ ہمارا کام اب ختم ہوا، ہم جا رہے ہیں۔ چارلس بولا، میں بھی کیتھرین کو لے کر لانچ پر ہی استنبول جا رہا ہوں، کیونکہ جہاز کو تو بودرم کی بندرگاہ پر اور پھر استنبول پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگ جائے گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے مسٹر چودھری، تم اب میرے مہمان ہو، گو کہ میں خود کسی اور کا مہمان ہوں۔ میرے پاس پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے مسٹر چارلس، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ بات اب چونکہ سبھی کو معلوم ہو چکی تھی، اس لیے اب اسے چھپانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چارلس بے پرواہی سے بولا، ہمیں ایسے راستے سے جانا بھی نہیں ہے جہاں پاسپورٹ وغیرہ دیکھے جاتے ہیں۔ استنبول پہنچ کر میں تمہارے لیے پاسپورٹ وغیرہ کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ تم چلو تو صحیح، تم میرے محسن ہو، لیکن تم سے بہت ہی نامناسب حالات میں ملاقات ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم یہیں ہم سے جدا ہو جاؤ۔ میں نے کیتھرین کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ باپ کا اصرار اس کے لیے خوشی کا باعث تھا یا خفگی کا۔ بہرحال میرے لیے یہ ایک معقول پناہ حاصل کرنے کا عمدہ موقع تھا۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چارلس بین الاقوامی طور پر اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی تھا، اس کے ساتھ رہ کر میرے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اس لیے میں نے امادگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ویسے میں آپ کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتا بھائی، ایک تو تم پاکستانی لوگ وزاداری اور تکلف میں بہت پھنسے رہتے ہو۔ چارلس اپنی تمام تر متانت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بے تکلفی سے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بس اب فضول باتیں چھوڑو اور ہمارے ساتھ چلو۔ کیپٹن گوئز مصربانہ انداز میں سگار انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولا، اور اگر مجھے پولیس کو رپورٹ کرنے کے سلسلے میں مسٹر افضل چودھری کی گواہی کی یا بیان کی ضرورت پڑ گئی تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم استنبول میں کہیں غائب نہیں ہو جائیں گے۔ چارلس بولا، میں وہاں برطانوی سفیر کا مہمان ہوں اور اس کی سرکاری رہائش گاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں، یہ اس کا کارڈ ہے، تم کسی بھی وقت کوئی بھی ضرورت پڑنے پر اس ایڈریس پر فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ کارڈ دیکھ کر کیپٹن گوئز مطمئن نظر آنے لگا۔ چارلس اور کیتھرین ریلنگ کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں رسے کی سیڑھی لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھایا تو کیپٹن گوئز میری آستین پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولا، ہماری یونیفارم تو اتارتے جاؤ۔ اوہ، میں نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ پھر میں نے چارلس سے کہا، آپ لوگ چلیں، میں کپڑے بدل کر لانچ پر پہنچتا ہوں۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور میں پائلٹ روم کے اندرونی حصے میں جا پہنچا جہاں میں نے اپنا سفاری سوٹ چھوڑا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر آیا اور اس جگہ سے گزرا جہاں چند منٹ پہلے خوب بھیڑ بھاڑ تھی۔ اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف جنتر کی لاش پڑی تھی۔ فی الحال اسے اٹھایا نہیں گیا تھا اور کسی نے اس کے پاس رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں لاش کے پاس سے گزرنے لگا تو ایک تختے کے نیچے مجھے کچھ پڑا نظر آیا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا۔ وہاں روشنی کم تھی، لیکن میں نے دیکھ لیا یہ وہی کتاب تھی جو میں نے کئی بار کیتھرین کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، مشرق وسطیٰ کے معاملات پر تیل کے اثرات کی تاریخ۔ لمبے سے عنوان کی یہ کتاب شاید اس وقت بھی کیتھرین کے پاس تھی جب جنتر نے اچانک اسے دبوچ کر غمال بنا لیا تھا۔ کشمکش میں شاید کتاب نیچے گر گئی تھی اور کیتھرین کو اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ وہ کچھ ایسی جگہ جا کر گری تھی جہاں نظروں سے اوجھل رہی تھی۔ میں اس ارادے سے اسے اٹھائے لے چلا کہ جا کر کیتھرین کو دے دوں گا۔ ذرا زیادہ روشنی میں آ کر میں نے یوں ہی سرسری سے انداز میں اس کے ورق پلٹے تو کوئی چیز میری نظر میں کھٹکی۔ کتاب کے وسط میں کچھ اوراق مجھے باقی کتاب سے کچھ مختلف محسوس ہوئے۔ یوں تو یہ کوئی حیرت کی بات بھی نہیں تھی، بہت سی کتابوں میں تصویروں یا اہم دستاویزات کے عکس وغیرہ پر مشتمل صفحات الگ سے ہائیڈ کیے جاتے ہیں اور وہ باقی کتاب سے مختلف محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان صفحات پر سرسری نظر ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا کتاب سے بالکل ہی کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کمپیوٹر پر چھپی ہوئی کوئی رپورٹ تھی جس کے کاغذ نہایت صفائی سے تراش کر کتاب کے کچھ صفحات نکال کر ان کی جگہ فٹ کیے گئے تھے۔ میں وہاں کھڑے ہو کر ان کا مکمل جائزہ نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ صفحات کتاب سے اکھاڑ کر تہہ کر کے جیب میں رکھ لیے اور ذرا پیچھے جا کر کتاب ایک ایسی جگہ سے جہاز کے نچلے حصے میں پھینک دی جہاں مجھے کوئی یہ حرکت کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر میں گھوم کر اس طرف آ گیا جہاں رسی کی سیڑھی لٹکی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر میں لانچ میں پہنچا جہاں چارلس اور کیتھرین میرے منتظر تھے۔ چند منٹ بعد کوسٹ گارڈ کی لانچ ہمیں لے کر استنبول کی طرف روانہ ہوگی۔ کیتھرین کو بھی ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا کہ اس کی کتاب کہیں گر چکی تھی۔ استنبول میں چارلس واقعی برطانوی سفیر کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، ورنہ مجھے نہ جانے کیوں وہاں پہنچنے تک اس معاملے میں کچھ شک تھا۔ وہ ایک طویل و عریض 2 منزلہ بنگلہ تھا جس کی پہلائی منزل مکمل طور پر مہمان خانہ تھی۔ اس میں کئی بیڈ رومز اور ضرورت کی تمام چیزوں کے علاوہ ایک نہایت پرتعیش کچن بھی موجود تھا۔ جس علاقے میں بنگلہ واقع تھا اس میں اسلام آباد کی جھلک تھی۔
چارلس کے انداز و اطوار وہاں کچھ ایسے ہی تھے جیسے وہ اپنے ہی گھر میں ہو، اور کسی حد تک یہ بات درست ہی تھی۔ وہ تو خیر بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی، لیکن زیادہ تر ملکوں کے عام باشندے بھی اپنے سفارت خانے اور اس سے متعلق چیزوں کو دیار غیر میں اپنے گھر ہی کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ مجھے وہاں الگ بیڈ روم مل گیا، عمدہ کھانا اور ضرورت کی ہر چیز میسر آ گئی، حتیٰ کہ چارلس نے میرے لیے ایک تقریباً نئے سوٹ کا بھی بندوبست کر دیا جو میرے جسم پر میرا اپنا ہی لگنے لگا۔ گھر میں موجود بٹلر اور دیگر 2-3 ملازمین چارلس کے اشارے پر ہر کام کر رہے تھے۔ سفیر سے ملاقات نہیں ہو سکی اور چارلس گویا اس کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ سفیر اس وقت استنبول میں موجود ہی نہیں تھا، وہ کہیں اور گیا ہوا تھا۔ شام ڈھلے چارلس مجھ سے معاذرت کر کے کسی کام سے روانہ ہو گیا۔ کیتھرین گویا اس کے جانے ہی کی منتظر تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے لیے ٹیکسی منگوائی اور وہ بھی کہیں روانہ ہوگی۔ دونوں باپ بیٹی نے مجھے تو کیا ایک دوسرے کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اطمینان کی سانس لی اور اپنے کمرے میں لیٹ کر ان اوراق کا مطالعہ کرنے لگا جو میں نے کیتھرین کی کتاب میں سے اکھاڑے تھے۔ انہیں میں نے ابھی تک بہت چھپا کر بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ واقعی کمپیوٹر پر تیار شدہ ایک رپورٹ تھی، زیادہ طویل نہیں تھی۔ میں نے اسے 2 مرتبہ پڑھا اور میرے رگ و پہ میں تھوڑی دیر کے لیے خفیف سی سنسنی دور گئی۔ اس میں لمبی کئی طبی اصلاحیں تھیں جو میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جو بات سمجھنے کی تھی وہ ذہن پر ذرا زور دینے سے میری سمجھ میں آ گئی۔ کڑیاں مل گئیں اور میں دیر تک سوچوں میں کھویا رہا۔